अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेशे खिदमत एक कहानी खंडर का 9वां हिस्सा। ये क्या बात हुई, आफत तुम लोगों पर और उसे दूर करने की भेंट हम दें? उनमें से एक ने कहा, यही ज़रूरी है, वरना हमारे कबीले के साथ तुम्हारे कबीले का भी नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, अगर ये बात है तो ऐसा क्यों ना कर लें कि 20 अफराद तुम्हारे कबीले के होंगे और 20 हमारे कबीले के। नहीं, ऐसी कुर्बानी ज़ाया जाएगी। उन्होंने इनकार किया तो सरदार गरनाफर ने भी उनसे साफ साफ कह दिया, ये उनके खिलाफ साजिश है। कुर्बानी से बचने का ढोंग किया है अताशी कबीले ने। हम इसे नहीं मानेंगे। हमारे सरदार की बात पर वो लोग धमकियों पर उतर आए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर हमारा सरदार सुलहजो और अमन पसंद इंसान है, इसने भी जंग करने से रोक दिया। वो चारों हमें ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ देते हुए वापस चले गए। हमें इत्मीनान था कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि ये लोग तादाद में हमारे कबीले से आधे भी ना थे। मगर हमें उनसे सिर्फ एक बात का ख़तरा था, और वो ये कि ये लोग जादू टूने के माहिर थे। अगरचे हमारे कबीले में भी साहिर थे, मगर वो इतने बड़े उलूम के माहिर ना थे। बिलाखिर वही हुआ। उन्होंने हमसे बराह रास्त जंग तो न लड़ी, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें अपने दम घुटते महसूस होने लगे, और तभी हम पर इंकिशाफ हुआ कि हमारे सर गायब कर दिए गए हैं। यूँ तो हम सब कुछ देख सकते हैं, मगर हमें सांस लेने में दिन ब दिन तंगी होती जा रही है। कई लोग तो दम घुटने से मर भी गए हैं। आगरूब इतना कहकर चुप हुआ। जैसा कि मुझे उसका सर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी फूली हुई सांसों की बाज़गश्त मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। वो हाँफने लगा था, जैसे मीलों का सफ़र पैदल तय करके आया हो। मैंने पूछा, तो इससे यह बेहतर न था कि तुम लोग बजाय सिसक सिसक कर मरने के उनकी बात ही क्यों नहीं मान लेते? हरगिज़ नहीं, ये बात हमारी गैरत के खिलाफ जाती है। वो बोला, अगरचे हमारे कबीले के लोगों ने खुद को रज़ाकाराना भेंट चढ़ने के लिए पेश किया, मगर इस तरह हमारे आबी देवता की नाराज़गी का ख़तरा था। वो हम पर तूफ़ानी सैलाब मुसल्लत करके हमारे पूरे कबीले को गर्क कर सकता था। मैं उसकी अजीबोगरीब बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। मैंने बेख्तियार दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं ये किस अजीबोगरीब और पुरसिरार सी नादीदा दुनिया में पहुँच चुका हूँ, जहाँ इस मुहैयरुल अक़ूल और गुज़रे ज़मानों की बातें सुनने को मिल रही हैं। बिलाखिर मैंने बेजार होकर पूछा, आखिर फिर मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ? तुम अताशी कबीले का मुकाबला करो। आगरूब ने कहा, मैं भला इतने बड़े कबीले का तन्हा किस तरह मुकाबला कर सकता हूँ? मैंने बौखलाकर कहा तो वो बोला, हमारे जादूगरों ने यही बताया है कि हमसे ऊपर भी एक और दुनिया आबाद है, जो अपने अंदर बड़ी ज़बरदस्त रूहानी ताकत रखती है। वो एक बहुत बड़े खुदा के मानने वाले हैं, और उनका हर एक फ़र्द अपने अंदर तन्हे तन्हा बड़ी गैर मामूली ताकत रखता है। ऐसा कोई इंसान अगर अताशी कबीले वालों से मुकाबला करे तो वो मजबूर होकर हमारे सर हमें वापस लौटा देंगे। तब वो अपनी बातें मुकम्मल करके चुप हुआ। लेकिन फिर मैं भला अकेला इंसान इतने बड़े जादूगर से कैसे मुकाबला करूँगा? मैंने हैरत आमेज़ परेशानी से कहा। आगरूब बोला, तुम कर लोगे उनका मुकाबला। देखो, तुम्हें अपना खुदा का वास्ता हमारी मदद करो। वो मिन्नत समाजत से बोला तो मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। अचानक मुझे अपने दिमाग में एक झमाका सा महसूस हुआ, और मैंने सोचा कि क्या खबर अल्लाह ने मुझे इसीलिए ही यहाँ तक पहुँचाया हो कि मैं इन मुसीबत ज़्यादा पुरस्रार मखलूक़ात की परेशानी दूर करूँ, और हो सकता है कि इस बहाने मेरे मकसद की भी राह आसान हो जाए। इस तमाम अरसे में वहाँ मौजूद उसका सरदार गरनाफर और उसके दोनों मुहाफिज खामोश बैठे थे। इसकी वजह यह थी कि वो मेरी ज़बान नहीं जानते थे, मगर गाहे बगाहे सिपा सालार आगरूब अपनी ज़बान में उन्हें कुछ न कुछ बताता जा रहा था। बहरहाल मैंने ये सोचने के बाद उनकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया, और बिलाखिर बोला, अच्छा ठीक है, मैं उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता हूँ, मगर फिर भी तुम लोग मेरी इतनी रहनुमाई तो करोगे कि मैं किस तरह वहाँ जाऊँ और कैसे अकेला इतने बड़े कबीले का मुकाबला करूँ? हाँ, इतनी मदद तो हम ज़रूर कर सकते हैं, आगरूब ने जवाबन कहा। तुम आज रात आराम करो, अपनी थकन उतारो, ताज़ा दम हो जाओ। हम जब तक अपने कबीले के साहिरों से मशवरा और करते हैं, सुबह तुम्हें मज़ीद तफसील के साथ सब कुछ बता दिया जाएगा। मैंने उसकी बात पर खामोशी से अपना सर हिला दिया। अगले दिन मैं सोकर उठा तो ख़ुद को बिल्कुल ताज़ा दम और हशाश बशाश महसूस कर रहा था। मुझे खाने पीने को अच्छी खुराक दी गई थी। उसके बाद आगरूब अपने सरदार और चंद लोगों के साथ मेरे पास आया और मुझसे मुखातिब होकर बोला, हमने अताशी कबीले की कमज़ोरियों का पता चला लिया है, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी इन कमज़ोरियों से सिर्फ तुम ही फ़ायदा उठा सकते हो।
اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کس طرح عطاشی قبیلے والوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر چند لمحوں کے لیے رکا۔ سرکٹا ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے میں قاصر ہی تھا۔ میں خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کہنا شروع ہوا، ہو سکتا ہے تمہیں شاید ان کے پورے قبیلے سے جنگ نہ لڑنی پڑے۔ دراصل ہم اپنے سروں کے چھن جانے کی وجہ سے عطاشی قبیلے کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، اور اپنی بات منوانے سے ہمیں جیسے ہی اپنے سر مل جائیں گے، ہم دوبارہ مستعد ہو جائیں گے اور اپنے بچاؤ کی تدبیر بھی کر لیں گے۔ تمہیں صرف اتنا ہی کرنا ہوگا کہ عطاشیوں کے سب سے بڑے مربی، جو عطاشی قبیلے کا سب سے بڑا ساحر ہے، اسے ہلاک کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے ہی ہمارے سر غائب کر رکھے ہیں۔ اس کے مرتے ہی ہمارے سر ہمیں خود بخود مل جائیں گے، اور عطاشی قبیلے کے لوگ بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ پھر کبھی بھی وہ اپنے سے کم طاقت والے قبیلے پر جاریت کا خواب دیکھنے کی جرت نہیں کریں گے۔ ذرا توقف کے بعد دوبارہ بولا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کس طرح اس عطاشی ساحر طاغمون کو تلاش کرو گے اور کیسے اسے موت کے گھاٹ اتارو گے۔ وہ دیکھنے میں انتہائی ضعیف اور دبلا پتلا، مگر اپنے قبیلے کا سب سے دراز قامت اور طویل العمر بوڑھا ہے۔ آبادی سے ذرا ہی دور ویران پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں ایک پتھریلے مینار میں رہتا ہے۔ وہ رات کے درمیانی پہر میں سوتا ہے۔ سونے کے لیے اپنی روح ایک چمگادڑ میں منتقل کر کے اس پر کچھ پھونک کر اسے باہر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی کمزوری یہی ہے کہ جب وہ سو جائے تو اسے ایک عام بچہ بھی نیزہ یا بھالا مار کر سوتے میں اسے بآسانی ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے بچاؤ کے لیے سونے سے پہلے ایک چمگادڑ پر خاص عمل پڑھ کر پھونک دیتا ہے، اور پھر اس کی روح چمگادڑ میں منتقل ہوتے ہی وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ چمگادڑ ساری رات جنگل میں بھٹکتی رہتی ہے، اور پو پھٹنے سے ذرا ہی دیر پہلے دوبارہ مینار کے بلند و بالا کسی سنگی دریچے سے اندر داخل ہو کر سوئے یعنی مرے ہوئے ساحر طاغمون کے سینے سے چپک جاتی ہے، اور پہلے سے کیے گئے عمل کے مطابق اس کی روح خود بخود چمگادڑ طاغمون کے جسم میں حلول کر جاتی ہے۔ اب تمہارے پاس اسے ہلاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ طاغمون کو کسی طرح لمحے بھر کے لیے ہی صحیح اس طرح نیند آ جائے، اور جب وہ سو جائے تو نیزہ اس کے سینے میں دل کے مقام پر اتار دیا جائے، یا پھر اس چمگادڑ کو مار ڈالا جائے جس کے اندر اس نے اپنی روح حلول کر رکھی ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل میں اس طاغمون کو دونوں میں سے ایک طریقے سے ہلاک کر کے ان بیچارے سرکٹوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر جب میں روانہ ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ایک نیزہ اور تیر کمان دیا، ساتھ ہی 15 تیروں کا ایک ترکش بھی تھما دیا۔ میں اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے سرکٹوں کے قبیلے والوں نے اچھی طرح راستہ سمجھا دیا تھا۔ میں پیدل ہی چل پڑا تھا۔ میرے سامنے لکودک میدان تھا۔ میں درمیانی رفتار سے چل رہا تھا۔ آغروب نے مجھے بتایا تھا کہ عطاشیوں کا قبیلہ زیادہ دور نہ تھا۔ یہ میدان جو زیادہ طویل نہ تھا، اس کے بعد یہی میدان رفتہ رفتہ بے آب و گیا صحرا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد نخلستان شروع ہو جاتا، جو بعد میں بتدریج گھنے جنگل میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کے بعد پہاڑی سلسلہ آ جاتا، جس کے عقب میں پوری وادی عطاشی قبیلے کی کمین گاہ تھی۔ آغروب نے مجھے تاکید کی تھی کہ عطاشی قبیلے میں مجھے داخل ہونے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ جیسے ہی مجھے پہاڑی نظر آ جاتی مجھے اسے سر کرنے کی بجائے بائیں جانب مڑ جانا تھا، اور پہاڑی کے متوازی تقریباً 150-200 قدم چلتے رہنے کے بعد مجھے پہاڑی میں ایک چوڑی دراڑ نظر آ جاتی۔ پھر مجھے اس میں داخل ہو جانا تھا، اور اس کے دوسری طرف مجھے اس عطاشی ساحر غاغون کا وہ سنگی مینار نظر آ جاتا۔ آگے پھر اسے ہلاک کرنے کی حکمت عملی مجھے خود تیار کرنا تھی۔ چنانچہ میں آگے بڑھتا رہا۔ درمیانی رفتار سے چلنے کی وجہ سے مجھے تھکن کا احساس بھی کچھ زیادہ نہیں ہو رہا تھا۔ آغروب نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر اسی طرح درمیانی رفتار سے بھی چلتا رہوں تو اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ میں چلتا رہا، حتیٰ کہ اس چٹیل میدان کی بربری مٹی ریت میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر صحرا کی حدود شروع ہو گئی۔ میں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میرے چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ مجھے اپنے مقصد کے حصول کے سلسلے میں بے چینی سی ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں اس گورکھ دھندے میں الجھ کر اپنے اہم مقصد سے نہ بھٹک جاؤں، مگر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ اس نیک کام کے صلے میں مجھے اس خبیث شیطان جگدیش کے ٹھکانے کے بارے میں بھی کچھ مدد حاصل ہو جائے۔ گھر کا بھی خیال آ رہا تھا۔ یوں تو میں تایا اور تائی سے ناراض ہو کر مسجد میں رہنے لگا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ تایا مجھے لینے بھی آیا تھا۔ مگر جب میں نے رانی کے سلسلے میں واشگاف انداز میں
ان کی یہ خوش فہمی دور کی کہ میں اس سے کسی صورت بھی شادی نہیں کر سکتا تو وہ رکھائی کے ساتھ منہ موڑ کر واپس لوٹ گئے۔ پتہ نہیں اب وہ میری یوں اچانک گمشدگی پر پریشان بھی ہو رہے ہوں گے یا نہیں، کہیں مجھے واقعی انہوں نے رانی والے واقعے کے بعد بھلا تو نہیں دیا ہوگا۔ میں ان کے لیے دعا ہی مانگ سکتا تھا۔ پھر مجھے چودھری نیاز وغیرہ کا بھی خیال آیا، جسے ابھی تک مجھ پر شک تھا کہ میں نے ہی اس کے باپ چودھری عالم خان کا قتل کیا ہے۔ اگرچہ میں باعزت بری ہو گیا تھا اور رانی کو بھی شک کے فائدے پر شہر کی عدالت نے بری کر دیا تھا، مگر پھر بھی چودھری نیاز وغیرہ اسی ضد پر تلے بیٹھے تھے کہ میں ان کی یہ جھوٹی بات تسلیم کر لوں کہ میں نے ہی چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر کہ ان کے باپ چودھری نیاز عالم کا قتل کیا تھا۔ قانون نے تو مجھے باعزت بری کر دیا تھا، لیکن چودھری نیاز نے تب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور بعد میں مجھے غیر قانونی طور پر یرغمال بنا کر اپنی بات منوانے کے لیے تشدد بھی کیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میں اس کے قبضے سے بھاگ نکلا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ان خیالات سے نجات حاصل کی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ یہ صحرا بھی بالآخر اختتام پذیر ہوا اور پھر سامنے گھنا جنگل نظر آنے لگا۔ فضا میں دن کا اجالا غروب ہونے لگا تھا اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ اندھیاروں کے بھوت اتر رہے تھے۔ میں نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی۔ یہ گنجان جنگل عجیب و غریب درختوں، پھلوں، پودوں اور جنگلی بیلوں سے اٹا پڑا تھا۔ مجھے خود ان کے درمیان سے راستہ بنا کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ میں رات ہونے سے پہلے پہلے یہ جنگل عبور کر کے اس پہاڑی تک پہنچ جانا چاہتا تھا جس کی دوسری طرف فتاشی قبیلہ آباد تھا، مگر آغروب کی ہدایت کے مطابق مجھے 100 قدم پہاڑی کے متوازی آگے بڑھنا تھا۔ جنگل گھنا اور گنجان ہونے کی وجہ سے اندھیرے کی زد میں تھا۔ میں اپنے طے شدہ راستے پر آگے چلا جا رہا تھا۔ نیزہ میرے ہاتھ میں تھا، کمان میرے بائیں کاندھے پر اٹکی ہوئی تھی، جبکہ تیروں سے بھرا ترکش میری پشت سے بندھا ہوا تھا۔ جنگل میں عجیب سی خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ میرے دل کو جانے کیوں انجانے خوف نے جکڑ لیا تھا۔ مجھ پر جنگل کے ویران اور خوفناک ماحول کی آسیبی سراسیمگی طاری ہونے لگی تھی۔ میں خود اپنی یکدم اور خود بخود بدلتی کیفیت پر حیران تھا، حالانکہ میں اس سے بھی زیادہ آسیبی اور خوفناک ویرانوں اور تاریک جنگلوں سے گزرا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس جنگل سے گزرتے ہوئے خود بخود میرے اندر ہیبت ناکی اترنے لگی تھی، جسے باوجود کوشش کے میں ذہن سے جھڑک نہ سکا۔ پھر میں چلتے چلتے رک گیا اور اپنی کیفیت پر ذرا غور کرنے لگا۔ آخر ایسا اچانک کیوں ہو رہا تھا؟ اس پراسرار جنگل کے ماحول میں داخل ہوتے ہی کیوں میرا دل و دماغ ایک انجانے خوف میں جکڑنے لگا تھا؟ جب خوف رفتہ رفتہ میرے دل پر حاوی ہونے لگا تو میں پریشان ہو گیا، اور پھر تب مجھے اچانک پیر کمالی شاہ کے تعویذ کا خیال آیا، جسے میں نے دائیں بازو میں باندھ رکھا تھا۔ میں نے آستین اٹھا کر اسے چوما اور چند آیت کریمہ کا ورد کیا، تو پھر جا کے کہیں میرے دل کا خوف کچھ کم ہوا، مگر باوجود اس کے مجھے ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تاہم دوسرے ہی لمحے میں نے اللہ کا نام لے کر آگے قدم بڑھا دیے۔ دفعتاً ایک کری اور غیر انسانی چیخ ابھری اور گویا جنگل کے سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گونجتی چلی گئی۔ میرا پورا وجود اس اچانک ابھرنے والی غیر انسانی ہیبت ناک چیخ پر لرز اٹھا تھا۔ میں رک چکا تھا۔ چیخ کی سمت میں نے نظریں گاڑی ہوئی تھی، مگر وہاں تاریک جھنڈوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تب پھر مجھے مذکورہ جھاڑیوں میں ہلکی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اچانک میری چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ میں نے جلدی سے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر نیزہ تان لیا اور نظریں بدستور جھاڑیوں پر مرکوز رہنے دیں۔ اگلے ہی لمحے سرسراہٹیں بڑھ گئیں۔ پھر اچانک ہی میں نے ایک جھرجھرے سے عجیب الخلقت جانور کو چنگھاڑ مارتے ہوئے نکلتے دیکھا۔ وہ ریچھ نما جانور تھا، بہت قوی ہیکل اور بھاری بھرکم۔ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ وہ اپنے چاروں ہاتھوں پیروں سے کسی بدمست شکم سے ریچھ کی ہی طرح جھومتا جھامتا میری طرف دوڑا چلا رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے خونخوار شکاری دانت اس کی لمبوتری اور بدحیت بانچھوں سے باہر جھانکتے ہوئے بڑے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ میں فوراً نیزہ سنبھالے چوکس کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی ڈولتا ڈولتا میرے قریب آیا، میں نے نیزہ اس کے بالوں بھرے سیاہ پہلو میں گھونپ دیا۔ اس کے حلق سے خارج ہونے والی چنگھاڑ بڑی بھیانک تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے نوکیلے خمدار ناخنوں کا پنجہ چلایا، جو میرے دائیں شانے کو گھائل کر گیا۔ میں دور جا گرا، نیزہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس کے پہلو سے خون بہنے لگا تھا۔ شکر تھا کہ مجھے اس کے خونی پنجے نے کچھ زیادہ گھائل نہ کیا تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنے زخم میں جلنآمیز ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں متوحش نظروں سے اس بدحیت مگر خوفناک عفریت کی طرف دیکھا۔
تو وہ ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں چیختا چنگھاڑتا ہوا میری طرف دوڑا چلا آنے لگا۔ نیزہ میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، مگر میں نے پھرتی سے لیٹے لیٹے ہی کمان سنبھال کر پشت کی طرف تیزی سے ہاتھ لے جا کر ترکش سے ایک تیر نکالا اور اسے کمان پر چڑھاتے ہی اس کے بدحیت شکاری دانتوں والے تھوتنے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا نکلا اور بجائے اس کے تھوتنے میں پیوست ہونے کے اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ اس نے پھر دل دہلا دینے والی چنگاڑ ماری۔ میں نے پھرتی سے دوسرا تیر چڑھا دیا۔ اس بار میرا نشانہ خطا نہیں گیا اور وہ سیدھا اس کے بدحیت تھوتنے پر پیوست ہو گیا۔ اس بار پہلے سے بھی زیادہ دہلا دینے والی اس کی چنگاڑ نے مجھے بھی سر تپا لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تیسری بار تیر ترکش سے نکال کر کمان پر چڑھایا تو وہ وحشی درندہ لڑکھڑاتا ہوا گرا اور زمیں بوس ہو گیا۔ اس کا بدحیت تھوتنا خون آلود ہو گیا تھا۔ اس کا وجود اب دھیرے دھیرے ہانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے قدم بڑھا دیے۔ میں اس تاریک جنگل سے اب جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ جانے اور کتنی خونی اور وحشی درندوں سے بھرا پڑا تھا یہ جنگل، اس لیے اب میں ذرا تیز تیز چل رہا تھا۔ میں نے اپنا نیزہ سنبھال لیا تھا۔ کافی آگے آنے کے بعد اچانک مجھے جنگل کے خوفناک سناٹے میں کسی کے رونے کی آواز ابھری۔ میں اس آواز کو سن کر ٹھٹک گیا اور چلتے چلتے قدم رک گئے۔ میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں سر تا پاس سماعت بن گیا تھا۔ وہ رونے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ میں نے ذرا ہمت سے کام لیا اور آواز کی سمت قدم اٹھا دیے۔ رونے کی آواز سامنے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں ذرا آگے پہنچا تو مجھے سامنے ایک دہکتا الاؤ سا نظر آیا۔ وہ ایک گڑھا تھا جس کے اندر سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس جلتے دہکتے گڑھے سے چند قدموں کے فاصلے پر مجھے ایک جوان عورت نظر آئی۔ اس نے سموروں کا جنگلی لباس پہن رکھا تھا جو اس کے پرشباب بدن پر ناکافی نظر آ رہا تھا۔ جوان عورت کا رنگ تانبے کی طرح تھا، آگ کے شعلوں کی حدت سے دہک رہا تھا۔ اس عورت کے قریب ہی ایک دوسرا انسانی وجود بھی بے سود پڑا تھا۔ اس نے صرف پیٹ سے نیچے تک ستر پوشی کر رکھی تھی جو کسی جنگلی جانور کی کھال کی تھی۔ جانے یہ کیا پراسرار چکر تھا، میں وہیں جھاڑیوں کی تاریک آڑ میں دم سادھے پڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جوان عورت ماتمی انداز میں نوحہ کنا تھی اور بار بار اپنے قریب دھرے بے سود وجود کو بھی سوگوار نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ وہ کسی مرد کا نیم برہنہ جسم تھا، شاید اس عورت کا خاوند ہی تھا، مگر میں نے بغور دیکھا اس کا مرد زندہ تھا اور منہ کھولے ہوئے ہولے ہولے ہانپنے کے انداز میں سانس لے رہا تھا۔ پھر اچانک گڑھے کے بھڑکتے شعلے مزید بلند ہو گئے اور ان کی حدت بڑھنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ان بھڑکتے شعلوں سے عجیب الخلقت مخلوق کو نکلتے دیکھا۔ وہ کل 6 تھے۔ ان کی کمر پر کب نکلے ہوئے تھے، چہرے سوکھے اور لمبوترے تھے، ناک لمبی اور گدگی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ وہ سب برہنہ تھے۔ ان کے جسموں پر برائے نام گوشت تھا، بلکہ ان کے برائے نام گوشت پوست سے ہڈیاں یوں صاف واضح تھی جیسے یہ ڈھانچے ہوں۔ وہ سب گڑھے سے باہر نکل کر اس کے گرد وحشیانہ رقص کرنے لگے۔ وہ جوان عورت ان کو دیکھ کر بری طرح دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے شعلوں کے گرد ناچتی ہوئی یہ مخلوق جہنمی بلائیں نظر آ رہی تھی۔ وہ عورت انہیں دیکھتے ہی کئی قدم پیچھے سرک گئی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے ان 6 کی 6 جہنمی مخلوقوں نے زمین پر پڑے بے سود انسان کو اٹھایا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس وجود سمیت گڑھے میں چھلانگیں لگا دیں۔ جنگل میں ایک ہولناک چیخ ابھری۔ یہ شاید اس بدنصیب انسان کی آخری چیخ تھی جسے پکڑ کر جہنمی مخلوق آگ کے گڑھے کے اندر کود گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے اس جوان عورت کو دیوانہ وار آگ کے گڑھے کی طرف دوڑتے دیکھا۔ وہ شاید آگ میں چھلانگ لگانے والی تھی۔ میں جلدی سے تاریک جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور دیوانہ وار دوڑتا ہوا اس عورت سے لپٹ گیا۔ مجھے اسے پکڑنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ آگ کے اندر کود چکی ہوتی۔ میں اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں قابو کیے شعلہ فشاں گڑھے سے دور لے گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو مبہوت سی رہ گئی۔ پتہ نہیں وہ میری زبان سمجھتی بھی تھی یا نہیں، لیکن میں نے اس سے کہا، اے لڑکی، کون ہے تو؟ ہوش میں آ، کیوں اپنی جان کی دشمن بن رہی ہے؟ میری بات سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر میں نے اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ اس نے ایک افسردہ سی نگاہ گڑھے پر ڈالی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ میری زبان نہیں سمجھتی تھی، یقیناً پھر اس کی زبان میرے لیے اجنبی ہی ثابت ہوئی۔ اسی دوران گڑھے میں بھڑکتے ہوئے شعلے بددریج سرد پڑنے لگے اور بالآخر بالکل ماند ہو کر بجھ گئے۔ لڑکی نے اجنبی زبان میں مجھ سے کہا۔ میں نے اشاروں کی بین الاقوامی بولی کا سہارا لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور وہ خاموشی سے بغور میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کا پرشباب بدن میرے سامنے تھا۔
مگر وہ اپنی نیم برہنگی سے بے نیاز مجھے تکے جا رہی تھی۔ میں نے اشارے سے پوچھا یہ سارا چکر کیا تھا؟ اس نے دونوں ہاتھوں کے مخصوص اشاروں سے مجھے بتایا کہ وہ بدنصیب نیم بے ہوش شخص اس کا شوہر تھا اور اسے اس کے قبیلے کے لوگوں نے آگ دیوتا کے خبیث پجاریوں کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ ان کے ایک بڑے ساحر نے کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک انسان کی بھینٹ چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں اس عورت کا تعلق اس بدبخت اتاشی قبیلے سے تو نہ تھا، مگر میں اس سے کس طرح پوچھتا؟ میں نے اشاروں سے پوچھا کہ میں اسے اس کے قبیلے تک چھوڑاؤں۔ اس نے بڑے نفرت انگیز انداز میں زور زور سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں عجیب مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ بالآخر میں نے اسے وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں ابھی ذرا چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ میں نے چلتے چلتے مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ وہ عورت میرے ہی پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں نے رکنے کی بجائے اس سے جان چھڑانے کی خاطر دوڑنا شروع کر دیا، مگر میں نے دیکھا کہ وہ جنگلی عورت بھی میرے عقب میں بدستور دوڑی چلی آ رہی تھی۔ ناچار میں رک گیا۔ وہ بھی میرے قریب آ گئی اور اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے اشارے سے اس اتاشی ساحر طاغمون کا حلیہ بنا کر بتایا کہ میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ میرا اشارہ بھانپ کر یکدم اس کے حسین چہرے پر جوش اور انتقام کی سرخی اود کر آئی۔ اس نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے اشاروں سے بتایا کہ وہ بھی اس سے اپنے بدنصیب شوہر کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ میں نے اشاروں کی زبان میں اسے ساحر طاغمون کے شیطانی مینار کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے تیز تیز قدموں سے ایک طرف کو چل پڑی اور میں اس کے عقب میں چلنے لگا۔ خاصی دیر بعد جنگل کا اختتام ہوا تو سامنے ایک اونچی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ پہاڑی کی متوازی سمت چلنے لگی، پھر ایک اندھیری دراڑ میں داخل ہو گئی۔ اس سنگلاخ اندھیری دراڑ میں داخل ہوتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ انتہائی نرم و ملائم تھا۔ میں اس کے گداز ہاتھ کی گرمی محسوس کرتا ہوا اندھیری سنگلاخ دراڑ میں چلنے لگا۔ بل کھاتی ہوئی یہ دراڑ بہت تنگ و تاریک تھی۔ کئی بار مجھے چٹانی پتھروں سے ٹھوکریں بھی لگی تھیں اور میں گرتے گرتے بچا تھا، مگر اس جانگلو عورت نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ یہ چٹانی دراڑیں خاصی طویل ثابت ہو رہی تھی۔ خاصی دیر بعد دراڑ کا مدھم سرا دکھائی دیا، پھر ہم دراڑ کے اس نیم روشن سرے پر پہنچ کر ذرا رک گئے۔ سامنے دائیں جانب یہی پہاڑی سلسلہ قوس کی صورت بل کھا رہا تھا۔ اس جگہ سے ذرا فاصلے پر مجھے ایک پہاڑی معبود خانہ نظر آ گیا جو زیادہ بڑا نہ تھا۔ وہ مینار کی شکل کا تھا اور اسے بڑی مہارت سے پہاڑی کے سنگلاخ بطن کو چیر کر بنایا گیا تھا، گویا اب یہ مینار نما معبود پہاڑی سے منسلک نظر آ رہا تھا۔ اس جنگلی نیموریاں عورت نے مجھ سے نیزہ چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے اسے گھور کر ہاتھ سے جھٹک دیا۔ وہ شاید اپنے شوہر کے قاتل کا ٹھکانہ دیکھ کر جوش انتقام سے مغلوب ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے صبر کی تلقین کی، پھر سرکٹے سپہ سالار آغروب کے کہنے کے مطابق میں نے اشارے سے اسے سمجھایا کہ غاغون ساحر کو ہلاک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب تک وہ رات میں اپنی روح ایک چمگادڑ میں حلول نہیں کر لیتا تب تک ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ مجھے اب اس عورت سے یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ کہیں یہ کمبخت اپنے جوش انتقام میں میرا کھیل ہی نہ بگاڑ دے۔ چنانچہ میں نے اسے وہیں چھپے رہنے کی تلقین کی۔ وہ میرا اشارہ سمجھ کر نیم رضامندی والے انداز میں خاموش تو ہو گئی، لیکن اس کے چہرے سے تردد صاف آیا تھا۔ بہرحال میں اسے وہیں چھوڑ کر پہاڑ کی پتھریلی دیوار کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا مینار کی طرف بڑھنے لگا۔ اندر سے میں گھبرا بھی رہا تھا، اگر کہیں اس بدبخت غاغون ساحر کو مجھ پر ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے مجھے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں گرد و پیش پر نگاہ رکھے محتاط انداز سے آگے بڑھنے لگا اور بالآخر ذرا ہی دیر بعد میں معبود خانے کی بغلی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، میں چند ثانیے دم سادے وہیں چپکا کھڑا رہا۔ اس کے بعد میں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اس چٹان گیر معبود پر ہیبت ناک سناٹوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ہر سو اسرار بھری خاموشی کا راج تھا۔ میں نے ذرا سر اٹھا کر اوپر دیکھا، محرابی سنگی دریچے بند تھے۔ مینار کی چوٹی پر چمگادڑیں گمبھیریاں بھر رہی تھیں۔ میں سوچنے لگا کہ کم از کم ان کا نصف پہر گزر ہی چکا تھا۔ ضرور غاغون ساحر اپنی روح چمگادڑ میں حلول کرنے کے بعد بے سود پڑا سو رہا ہوگا۔ آغروب کی ہدایت کے مطابق مجھے سوئے ہوئے غاغون پر وار کرنے کی بجائے سحر نمودار ہونے سے پہلے
مجھے اس چمگادڑ کا انتظار کرنا چاہیے تھا جو غاغون ساحر کے عمل کرنے کے مطابق ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ کر غاغون کے بے سود وجود کے سینے سے چمٹ جاتی ہے اور مجھے نیزہ گھونپ کر اسے ہلاک کر ڈالنا تھا۔ لہٰذا میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور بالآخر مینار کے سنگی دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چوبی پٹ کو اندر دھکیلا تو وہ کرا آمیز چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ اندر مدھم روشنی میں مجھے ایک چکردار سنگی زینہ مجھے اوپر جاتا نظر آیا۔ میں نے اندر قدم رکھ دیا، پھر آہستہ آہستہ زینہ طے کرنے لگا۔ اوپر پہنچا تو خود کو ایک بڑے سے حال میں کھڑے پایا۔ سامنے نگاہ پڑی تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وسط میں ایک مستطیل سے پتھریلے چبوترے پر ایک لمبا تڑنگا سا کالا بھجنگ شخص پشت کے بل دونوں ہاتھ سینے پر رکھے محو خواب تھا، مگر نہیں، وہ تو محض ایک لاش تھی۔ غاغون ساحر ابدی نیند میں غرق تھا۔ وہ ایک عمل کے ذریعے اپنی روح چمگادڑ کے اندر حلول کر کے لاش کی طرح بے سود لیٹا پڑا تھا۔ میں نے خاموشی سے گول سی چار دیواری والے حال کا جائزہ لیا تو سوائے ایک دریچے کے سب بند تھے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ دریچہ چمگادڑ کے آنے جانے کے لیے ہی کھل رکھا تھا۔ گویا اب مجھے ادھر ہی کسی خفیہ گوشے میں چھپ کر اس چمگادڑ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ سوچ کر میں ایک نسبتاً تاریک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ایک ایک لمحہ بھاری سیل کی طرح سرک رہا تھا۔ میری ٹھٹکی ہوئی نظریں دریچے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے مقدور بھر تاریک خلا نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے بے چینی سے سحر کے نمودار ہونے کا انتظار تھا۔ پھر جیسے ایک ایک پل صدیوں کی طرح گزرتے گزرتے گزر ہی گیا۔ محرابی دریچے سے باہر تاریک خلا اب رفتہ رفتہ ملگجہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دن کی روشنی میں ڈھلنے لگا۔ میرے سینے میں دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اور نگاہیں بدستور محرابی دریچے پر اٹک کر رہ گئی تھیں۔ اب کسی بھی لمحے وہ چمگادڑ جو غاغون ساحر کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے نمودار ہو سکتی تھی۔ پورے ماحول پر یکلخت عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ تب پھر اچانک ایک آہٹ پر میں ٹھٹک سا گیا، مگر یہ آہٹ اس محرابی دریچے سے نہیں ابھری تھی جدھر میری نگاہیں گڑی ہوئی تھیں، بلکہ یہ پراسرار آہٹ مجھے زینے کی طرف سے آتی سنائی دی تھی۔ میں نے جیسے ہی چونک کر زینے کی طرف دیکھا تو اسی لمحے مجھے دریچے کی طرف پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ زینے سے نگاہ ہٹا کر میں نے دریچے کی طرف دیکھا تو یکدم میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ایک چمگادڑ زینے کے اندر داخل ہوئی، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مستطیل چبوترے پر غاغون ساحر کے دراز بے سود وجود کے سینے سے چمٹ گیا۔ میں نے نیزہ سنبھال لیا، میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پایا اور جیسے ہی نیزہ سنبھالے اوٹ سے نکلا تو اچانک زینے کی طرف سے میں نے اس جنگلی حسینہ کو دیکھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں ان ٹکا۔ وہ جوش و غضب سے ملغوب ہو کر چبوترے پر پڑے غاغون ساحر کی طرف دوڑی اور میرے پہنچنے سے قبل ہی اس نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ چمگادڑ یکدم گھبرا کر پھڑپڑایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس جنگلی لڑکی کی نادانی سے اگر وہ چمگادڑ واپس چلا جاتا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے چمگادڑ کو پھڑپڑاتے ہوئے غاغون ساحر کے سینے سے الگ ہوتے دیکھا تو جلدی سے میں نے نیزہ پھینک کر تیر کمان پکڑ لیا اور کمان میں تیر لگا کر اڑتے ہوئے چمگادڑ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا تھا۔ تیر لگتے ہی چمگادڑ باریک سی چیخ نکال کر فرش پر آ پڑا۔ میں جلدی سے نیزہ سنبھال کر تڑپتے ہوئے چمگادڑ کی طرف بڑھا اور پھر نیزہ مار مار کر اسے چھلنی کر دیا۔ اس کے مرتے ہی میں نے دیکھا کہ چبوترے پر پڑے غاغون ساحر کا بے سود وجود بری طرح تڑپنے لگا تھا اور بالآخر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے جنونی حسینہ کو بازو سے پکڑ کر غاغون ساحر کے مردہ وجود سے علیحدہ کیا اور اشارے سے اسے فوراً یہاں سے نکل جانے کو کہا، اور پھر میں اپنا تیر کمان اور نیزہ سنبھالے اس جنگلی عورت کا ہاتھ پکڑے زینے کی طرف دوڑا۔ جب مینار نما عمارت سے باہر آیا تو تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ جھکڑ کے ساتھ کری چیخیں بھی گونج رہی تھیں اور کربناک انداز میں ماتمی شور بھی گونجنے لگا۔ میں ان شیطانی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس جنگلی عورت کا ہاتھ پکڑے پہاڑی دراڑ کی طرف دوڑ پڑا، مگر ہر دراڑ میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنے عقب میں لوگوں کا شور سنائی دیا۔ میں نے ٹھٹک کر مڑ کر دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ ان لوگوں نے مشعلیں اور نیزے سنبھالے ہوئے تھے۔ یقیناً نتاشی قبیلے کے لوگ تھے جنہیں شاید اپنے عظیم ساحر کی موت کا پتہ لگ چکا تھا، اور اب اس خطرناک صورتحال میں ان کے ہتھے چڑھنے کا مطلب ہماری عبرتناک موت تھا۔ وہ جنگلی عورت بھی دہشت زدہ سی ہو گئی تھی۔
میں اسے لے کر اندھیری دراڑ میں داخل ہو گیا اور بے تحاشا دوڑ لگا دی۔ جنگلی عورت اب میرے ساتھ تھی۔ دوستوں، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔